अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के जहन में खौफ पैदा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हर पुराना मकान जिनों का घर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हर काली बिल्ली जिन होती है। कुछ लोग का मानना है कि जिन हर वक्त इंसान के आसपास घूमते रहते हैं, और सोशल मीडिया पर तो रोज नए नए दावे किए जाते हैं। लेकिन एक मुसलमान का अकीदा अफवाहों पर नहीं, कुरान और सुन्ना पर होता है। आज हम सिर्फ वही बात करेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में सिखाई। और जहां उलेमा के इख्तिलाफ है, हम उन्हें भी वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे। आखिर जिन है क्या, उन्हें क्यों पैदा किया गया, क्या वो वाकई हमें देख सकते हैं, क्या वो खाते पीते हैं, कहाँ वो शादी करते हैं, क्या उनकी मौत होती है, और सबसे अहम, क्या हमें जिन से डरना चाहिए? ये सिर्फ अल्लाह से। आइए अल्लाह के नाम से इस सफर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझिए, जिन पर ईमान रखना कोई इख्तियारी बात नहीं, इस्लाम के अकीदे का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह जिन का जिक्र फरमाया है, बल्कि कुरान की एक पूरी सूरह का नाम ही सूरह जिन है। अगर कोई शख्स कुरान को मानता है तो उसे जिन के वजूद को भी मानना होगा। लेकिन जिन की हकीकत वही होगी जो कुरान ने बताया। हम यहां पर जो बात करेंगे वो सिर्फ कुरान और हदीस की करेंगे। अब सबसे अहम सवाल, अल्लाह ने जिन क्यों पैदा किया? क्या वो सिर्फ इंसान को डराने के लिए पैदा किया गया? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट दैट दे वर्शिप मी। सुभान अल्लाह। इस एक आयत ने बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया है। अल्लाह ने जिन को भी उसी मकसद के लिए पैदा किया जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया, यानी अल्लाह की इबादत। इसका मतलब ये हुआ, जिन भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, उन पर भी हराम और हलाल का हुक्म लागू होता है, और कयामत के दिन उनके भी हिसाब होंगे। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। अब सवाल पैदा होता है, कुरान की पूरी सूरह जिन के नाम पर क्यों नाजिल हुई? अल्लाह ताला फरमाते हैं, से इट हैज बीन रिवील्ड टू मी दैट अ ग्रुप ऑफ जिन लिसन एंड से इंडीड वी हैव हर्ड अ वंडरस कुरान। सूरह अल जिन 72.1। मुफस्सिरीन जैसे इब्ने खातिर बयान करते हैं कि जिन के एक गिरोह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी। वो कुरान से इतने मुतासिर हुए कि फौरन ईमान ले आए और अपनी कौम को दावत देने चले गए। यह हमें बताता है कि हिदायत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिनों के लिए भी है। सबसे हैरत अंगेज सवाल शुरू होता है, आखिर जिन है क्या? किस चीज से पैदा किए गए? क्या उनके जिस्म हमारे जिस्म की तरह होते हैं? क्या वो खाते हैं, पीते हैं, सफर कैसे करते हैं, और क्या वो वाकई उड़ सकते हैं? दोस्तों, जब भी जिन का नाम आता है अक्सर लोगों के जहन में खौफ आता है। लेकिन इस्लाम हमें जिन को डरावनी कहानियों के जरिए नहीं जानना चाहिए बल्कि हकीकत में जानना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए, जिन अल्लाह ताला की एक हकीकी मखलूक है। ना वो फरिश्ते हैं, ना वो इंसान हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें एक अलग मखलूक के तौर पर पैदा किया है। उनके पास भी अकल है, समझ है, इख्तियार है। अल्लाह की इताअत या नाफरमानी का इंतखाब करने का सलाहियत भी है। ये उनमें भी नेक लोग हैं और बुरे लोग भी, मुसलमान भी हैं और काफिर भी। ये बात कुरान खुद बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड द जिन क्रिएटेड फ्रॉम स्कॉचिंग फायर। सूरह अल हिज्र। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड ही क्रिएटेड द जिन फ्रॉम स्मोकलेस फ्लेम ऑफ फायर। सूरह अल रहमान 55-50। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
The angels were created from light, the jinn were created from smokeless flame of fire, and Adam was created from that which has been described to you. सही मुस्लिम 2996। दोस्तों, ये तीनों दलीलें हमें बताती हैं कि जिन की असल तख्लीक आग के उस हिस्से से हुई जो धुएं से पाक यानी स्मोकलेस फ्लेम थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज भी जिन सिर्फ आग ही हैं। जिस तरह इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, लेकिन आज हर इंसान मिट्टी के ढेरे नहीं है। जिनकी असल तख्लीक आग से हुई, लेकिन उनकी जिंदगी का निजाम अल्लाह ही बेहतर जानता है। यह तफसीर कुरान और हदीस सही हदीस में नहीं दी गई है। अब सवाल पैदा होता है, क्या जिन सिर्फ हवा में घूमने वाली कोई रूह है? जवाब नहीं। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि जिन एक जिंदा मखलूक है। उनके अपने गिरोह हैं, उनकी अपनी कौमें हैं, उनमें मुसलमान हैं, उनमें काफिर हैं, उनमें जालिम भी हैं और नेक भी लोग। अल्लाह ताला फरमाते हैं, Among us we are the righteous and among us are others we have followed different paths। सूरह अल-जिन 72:11। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, Among us are Muslim and among us are those who are unjust। सूरह अल-जिन 72:40। यानी जिनकी भी अपनी सोसाइटी है, अपनी कम्युनिटीज हैं और उनके अपने इख्तिलाफ भी हैं, या ये सब कुरान से साबित है। ये भी एक दिलचस्प सवाल है, क्या जिन खाना खाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन के वफात के बारे में फरमाया कि उनके लिए हर वो हदी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो रिस्क बन जाता है, और जानवरों का गोबर उनके जानवरों के लिए रिस्क होता है। रेफरेंस सही मुस्लिम 450। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी और गोबर से इस्तिंजा करने से मना करवाया है। यह हदीस हमें बताती है कि जिन भी अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर जिंदा रहते हैं, लेकिन उनके निजाम हमारे निजाम से मुख्तलिफ हैं। अब हम आते हैं एक और मशहूर सवाल की तरफ, क्या जिन उड़ सकते हैं? इस सिलसिले में एक रिवायत मिलती है जिसमें जिन की मुख्तलिफ किस्मों का जिक्र है। उसमें बयान हुआ है, एक किस्म हवा में उड़ती है, एक सांपों और कुत्तों की सूरत इख्तियार करती है, और एक सफर करती और अलग अलग जगह रहती। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है कि रिवायतों की सनद, इस रिवायतों की सनद और उसकी शहर पर उलेमा ने बहस की है। इसलिए इसे वही हद तक बयान करना चाहिए जितनी हद तक उलेमा ने उसे कबूल किया है। ऐसे अकीदे की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए जो कुरान या सही हदीस साबित ना हो। कुरान हमें इतना जरूर बताता है कि अल्लाह ने जिनको कुछ कुव्वतें दी हैं जो आम इंसानों के पास नहीं, लेकिन उनकी हर सलाहियत की तफसील अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों, अब एक और हैरत अंगेज सवाल सामने आता है। दोस्तों, ये सवाल शायद हर इंसान के ज़हन में आता है, आखिर जिन रहते कहाँ हैं? क्या हर वीरान मकान जिनों का घर होता है? क्या हर जंगल में जिन रहते हैं? या क्या वो हमारे घरों में भी होते हैं? उससे पहले एक बात याद रखिए, कुरान और सही हदीस हमें जिन की किसी एक परमानेंट जगह के नाम नहीं बताते। इसलिए जो बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, उसमें यकीनी दावा करना ठीक नहीं। लेकिन कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि जिन मुख्तलिफ मकामात पर रह सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, These toilets are frequented by the jinn and the devils. So when one of you enter the toilet, let him say, Allahumma inni a'udhu bika minal khabusi wal khaba'is. Oh Allah, I seek refuge in you from the male and female devils. सही अल बुखारी 142, सही मुस्लिम 375। जिससे उलेमा ने समझा कि गंदी जगह और टॉयलेट्स ऐसी जगह है जहां शयातीन का आना जाना होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ याद कराई। लेकिन याद रखिए, इस हदीस का मतलब यह नहीं कि हर बाथरूम में जिन जरूर मौजूद होगा, बल्कि यह हमें अल्लाह की पनाह
مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ جن اکثر ایسے مقامات میں پائے جا سکتے ہیں جو انسانی آبادیوں سے دور ہوں، جیسے کچھ ویران علاقے یا جنگلات۔ لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں، نہ ہی کوئی صحیح حدیث ہر ویران مکان کو جنوں کا گھر قرار دیتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے ہر پرانا مکان میں جن رہتے ہیں تو اس دعوے کی قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی صاف دلیل نہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی ایک بہت اہم آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Indeed, he and his tribe see you from where you do not see them. سورہ الارض 7:7۔ یہ آیت بالکل واضح ہے۔ شیاطین اور اس کے گروہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ عام صورت میں انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی وجہ سے جن کی دنیا کو عالم الغیب کا حصہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دنیا جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ان کے علم محدود ہیں۔ قرآن کا اصل اصول یہ ہے کہ عام حالات میں انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن کیا اللہ کسی حکمت کے تحت کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن قرآن اور صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عام لوگ روزمرہ کی زندگی میں جن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ہر سایہ، ہر آواز یا ہر خواب کو جن سے جوڑ دیتے ہیں، اسلام ہمیں اس طرح کے دعووں میں احتیاط کی تعلیم دیتی ہے۔ کیا جن شکل بدل سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ صحیح روایتیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نظر آنے والے سانپوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں فوراً نہ مارا جائے، بلکہ پہلے تنبیہ کی جائے، کیونکہ مدینے کے کچھ جن اسلام قبول کر چکے تھے۔ صحیح مسلم 2236۔ اس سے علماء نے یہ سمجھا کہ اللہ کے حکم سے کچھ جن کچھ صورتوں میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہر سانپ یا ہر کالا کتا جن ہے درست نہیں۔ اسلام ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھاتا ہے۔ اب ہم اس مخلوق کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانی تاریخ کا سب سے پہلا فتنہ شروع کیا، ایک ایسا نام جس کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، ابلیس۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ابلیس فرشتہ تھا یا جن؟ آج بھی بہت سے لوگ اس سوال میں الجھے ہوئے ہیں۔ آئیے قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں And when he said to the angels, prostrate to Adam, they all prostrated except Iblis. He was one of the jinn and he rebelled against the command of his Lord. سورہ القاف 18:15۔ یہ آیت ہر غلط فہمی کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کانا من الجن، یعنی ابلیس جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ہاں، اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی اصل نسل جن کی تھی، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں They do not disobey Allah in what He commands them. سورہ التحریم، یعنی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر ابلیس نے کی۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ بالکل واضح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیم کریں۔ تمام نے اللہ کا حکم مانا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں What preventing you from prostrating when I commanded you؟ سورہ الحرف۔ پھر ابلیس نے جواب دیا I am better than him. You created me from fire and created him from clay. سورہ الحرف 7:12۔ یہاں سے انسانی تاریخ کا پہلا گناہ سامنے آتا ہے، تکبر۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو افضل سمجھا۔ اس نے سوچا آگ مٹی سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نسل یا مداح نہیں بلکہ تقوی اور اطاعت ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا تو اس نے ایک اور بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں He said, Because you have allowed me to stray, I will surely sit in wait for them on your straight path. سورہ الحرف۔ اور پھر کہا I will come to them from before them, before behind them, from their right and from their left. سورہ الحرف۔
دوستو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں کو زبردستی گناہ کروائے گا. اس کا اصل ہتھیار ہے وسوسہ، یعنی دل میں برے خیالات دینا، گناہ کو خوبصورت دکھانا اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا. اسی لیے اسلام ہمیں ہر روز اللہ کی پناہ مانگنا سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Will you then take him and his offspring as allies instead of me? سورہ القاف 18:15. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی دنیا یعنی اس کی اولاد ہے، لیکن قرآن اور صحیح حدیث ہمیں ان کے نام یا تعداد نہیں بتاتے ہیں. اس لیے انٹرنیٹ پر جو ابلیس کے 5 یا 7 یا 9 بیٹے کا نام پھیلاتے ہیں انہیں یقینی اسلامی تعلیم سمجھانا درست نہیں جب تک ان پر مضبوط دلیل نہ ہو. دوستو یہ سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی باتوں میں سے ایک ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جن اور شیاطین ایک ہی چیز ہے، لیکن قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. ہر شیطان جن ہو سکتا ہے لیکن ہر جن شیطان نہیں ہوتا. جس طرح ہر انسان مجرم نہیں ہوتا اسی طرح ہر جن بھی شر پسند نہیں ہوتا. مسلم اور کافر جن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Among us are Muslims and among us are those who are unjust. سورہ الجن. اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں Among us are the righteous and among us are the others. سورہ الجن. یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں بلکہ خود جن کے ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں اور برے لوگ بھی، یعنی جن کی بھی اپنی کمیونٹیز ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور قیامت کے دن ان کے بھی حساب ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Indeed, Satan is an enemy to you, so take him as an enemy. سورہ فاتر. شیطان اصل میں اس جن کو کہا جاتا ہے جو اصل میں اللہ کی نافرمانی کرے اور لوگوں کو گمراہ کرے. اس لیے ہر باغی جن کو شیطان کہا جا سکتا ہے. اور قرآن میں کچھ انسانوں کو بھی ان کے شہر کی وجہ سے شیاطین الانسانی کہا گیا ہے. سورہ الانعام. یعنی شیطان صرف ایک نسل کا نام نہیں بلکہ بغاوت اور گمراہی کی صفت بھی ہے. عفریت کون ہے؟ اب ہم آتے ہیں قرآن میں ذکر ہونے والے ایک اور نام کی طرف، عفریت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں An ifrit from among the jinn said, I will bring it to you before you rise from your place. یہ واقعہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. عفریت نے ملکہ بلقیس کے تخت لانے کی پیشکش کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عفریت ایک بہت طاقتور جن تھا، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہر طاقتور جن کو عفریت کہا جا سکتا ہے. اس لیے جتنی بات قرآن نے بتائی اتنی ہی بات یقین کے ساتھ کہنی چاہیے. کریم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک کریم مقرر کیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور میرے کریم اسلام لے آیا، اس لیے وہ مجھے صرف اچھی بات کا ہی حکم دیتا ہے. صحیح مسلم 28:40. کریم کا مطلب ہے ساتھی. یہ ایک ایسا جن ہے جو انسان کے ساتھ مقرر کیا گیا، لیکن ایک مومن کا اصل سہارا اللہ کی ہدایت اور ذکر ہے. اب ایک اور جن کے بارے میں بات کرتے ہیں، مرید. مرید کیا ہے؟ آپ نے کبھی مرید جن کا نام سنا ہوگا. قرآن میں مرید لفظ سرکش اور باغی کے معنی میں آتا ہے، اور کچھ علماء نے کچھ روایتوں کی روشنی میں اس لفظ کو بہت سرکش جن کے لیے بھی استعمال کیا ہے. لیکن قرآن اور صحیح حدیث ہمیں مرید کی کوئی تفصیل کیٹیگری بیان نہیں کرتی. اس لیے اس موضوع پر گفتگو سے بچنا چاہیے. سوچئے ایک رات جب دنیا سو رہی تھی، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت کچھ ایسا ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا.
سننے والے انسان نہیں تھے بلکہ جن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں Say it has been revealed to me that a group of jinn listened and said, Indeed, we have heard a wonderful Quran. It guides to the right path, so we have believed in it. Reference Surah Al-Jinn 72:1-2۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جن نے قرآن سنا، اس کے پیغام کو سمجھا اور فوراً ایمان لے آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی ہدایت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جن کے لیے بھی ہے۔ عبدل بن مسعود روایت کرتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ صحابہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور فکر مند ہو گئے۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا، مجھے جن کے وفات میں بلایا تھا میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے انہیں قرآن سنایا۔ صحیح مسلم 450۔ یہ روایت بہت اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس لیے علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح صحابہ نے اسلام کے پیغام انسانوں تک پہنچائے، اسی طرح ایمان لانے والے جن بھی اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ یہ قرآن کی روشنی میں ایک عظیم منظر ہے۔ دوستو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا جن گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اسلام ہمیں ہر چیز کی تفصیل نہیں بتاتا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی سنتیں ضرور دکھائی ہیں جو شیطان کے شہر سے حفاظت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ سنتیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، When night falls, keep your children close, close your doors and mention the name of Allah, for Satan cannot open a closed door over which Allah's name has been mentioned. Reference Sahih al-Bukhari 3280, Sahih Muslim 2012۔ یہ حدیث ہمیں ایک عظیم سنت سکھاتی ہے۔ رات کے وقت جب دروازے بند کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے گھر کو اس کی حفاظت کے حوالے کرنا ہے۔ مغرب کے وقت بچوں کو گھر میں کیوں رکھا جائے؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، when the night began or when evening comes, keep your children close, because at that time the devils strayed out. After some of the night has passed, let them go. صحیح البخاری 3280، صحیح مسلم 2012۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری ہدایت ہے۔ حدیث یہ نہیں کہتی کہ ہر بچہ ضرور نقصان اٹھائے گا، بلکہ ہمیں احتیاط اور اللہ کا ذکر سکھایا گیا ہے۔ اس سنت پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے برکت کا سبب ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، when a man enters his house and mentions Allah upon entering and before eating, Satan says, you have no place to stay and no dinner. But if he does not mention Allah, Satan says, you have found a place to stay. And if he does not mention Allah before eating, Satan says, you have found lodging and a dinner. Reference Sahih Muslim 2018۔ سبحان اللہ، کتنی آسان سننا ہے، صرف بسم اللہ کہنا، اور انسان اللہ کی یاد کے ساتھ اپنا گھر اور رزق کو جوڑ دیتا ہے۔ سورہ البقرہ کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، do not turn your houses into graves. Indeed, Satan flees from the house in which Surah Al-Baqarah is recited. Reference صحیح مسلم 780۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت صرف ثواب ہی نہیں بلکہ روشنی، برکت اور حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے روشن رکھیے۔ آیت الکرسی کی حفاظت ایک مشہور واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات زکوٰۃ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک شخص بار بار آ کر اناج لینے لگا۔ آخر اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا اور شیاطین صبح تک تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اللہ نے فرمایا، he told you the truth although he is a liar، اور پھر بھی بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ ریفرنس صحیح البخاری 2311۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔
اور یہ بھی کہ شیطان نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ دوستو، اسلام ہمیں ہر وقت جن سے ڈرانا نہیں سکھاتا۔ اسلام ہمیں اللہ کے ذکر کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو مومن کا دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دوستو، آج سوشل میڈیا پر جن کے بارے میں ہزاروں ویڈیو موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہر پرانا مکان جن کا گھر ہے، کوئی کہتا ہے ہر کالی بلی جن ہے، اور کوئی ہر عجیب آواز کو جن سے جوڑ دیتا ہے۔ ہر بات کو قرآن اور صحیح سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، "O you who believe, if a sinful person bring you a news, verify it." ریفرنس سورہ الحجرات۔ کچھ علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ جن کچھ ویران مقامات میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہر ویران مکان میں جن ہوتا ہے، اس پر کوئی صاف قرآنی یا صحیح حدیث کی دلیل موجود نہیں۔ اس لیے ہمیں یقینی دعوے سے بچنا چاہیے۔ کچھ احادیث میں کالا کتا اور کچھ جانوروں کا ذکر الگ احکام کے حوالے سے آتا ہے، لیکن ہر کالی بلی کو جن کہنا صحیح دلیل سے ثابت نہیں۔ کبھی گھر میں آواز آ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، کبھی ہوا سے دروازہ ہلتا ہے اور فوراً لوگ کہتے ہیں یہاں جن ہے، لیکن اسلام ہمیں اندازے نہیں دلیل سکھاتا ہے۔ ہر عجیب واقعے کو جن سے جوڑ دینا درست نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "When he fell, it became clear to the jinn that if he had known the unseen, they would not have remained in humiliating labors." ریفرنس سورہ سبا 34:14۔ یہ آیت بہت واضح دلیل ہے۔ جن غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو پہلے ہی جان لیتے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن مستقبل یا ہر پوشیدہ بات بتا سکتا ہے۔ ان کے دعوے کو قرآن کی اس اصول کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ میجک کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی یا ہر نفسیاتی مسئلے کو جن یا سحر سے جوڑ دینا درست نہیں۔ دوستو، اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جسے سن کر ہر مسلمان کو اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ صحیح حدیث میں بیان ہوا واقعہ ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تب ایک سرکش شیطان آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "A rebellious devil come to interrupt my prayer. Allah enabled me to overpower him, and I intended to tie him to one of the pillars of the mosque, so that all of you could see him in the morning. Then I remembered the supplication of my brother Sulaiman Raziyallahu Ta'ala Anha. My Lord, grant me a kingdom that will not belong to anyone after me." So I let him go. Reference Sahih al-Bukhari 1210 3423 صحیح مسلم۔ یہ حدیث جو بہت اہم باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی، شیطان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ادب کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ انبیاء کی عظیم اخلاق کی مثال ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، "The devil come with a flame of fire to put it before my face. I said, I seek refuge in Allah from you 3 times. Then Allah enabled me to overpower him." Reference Sahih Muslim 542۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی مومن کی اصل طاقت اللہ پر توکل ہے۔
ایک اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس places his throne upon the sea, then sends out his detachments. The one who causes the greatest fitna is brought closest to him. صحیح مسلم 2813. مقصد یہ بتانا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا مشن انسان کو اللہ سے دور کرنا ہے، خاص طور پر گھروں میں نفرت، جھگڑا اور رشتوں کو توڑنا۔ اس لیے اسلام صلح، محبت اور اللہ کا ذکر کی تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، پورے ایپیسوڈ 1 کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے، اسلام ہمیں جن سے ڈرنا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں If Allah touches you with harm, none can remove it except Him. Reference سورہ الانعام 6:70۔ لیکن ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ ایپیسوڈ 2 میں ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے جو لوگ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں۔ کیا جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ رقیہ کیا ہے؟ میجک اور جن کا کیا تعلق ہے؟ نظر اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ اور کون سی باتیں صرف افواہ ہیں؟ اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اگر آپ کو علم پر مبنی اسلامی ڈاکیومنٹری پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ صحیح علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔